पार्लियामेंट में अपने बेटे के साथ इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने आपसी की कोई कुर्सी खींच लेनी है। मेरा मकसद है आपको भी समझाएं। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। खबरें हैं कि कराची पुलिस के इंसदाद दहशतगर्दी के इदारे ने गिरफ्तारियां की हैं और 5 रुकनी एक गिरोह के बारे में पता चला है कि उनका सुराग लगाया गया है, बेनकाब किया गया है। और खबरें ये हैं कि ये गिरोह किसी सूरत से कनेक्टेड था दाइश के साथ या उनके लिए राब्ते का काम करता है। ज़्यादा अहम बात यह है कि इन गिरफ्तारियों में एक ऐसे शख्स भी शामिल है जिसके बारे में बताया गया है कि वो पाकिस्तान की एक मुमताज़ यूनिवर्सिटी में उस्ताद है। इसके अलावा इस शख्स के साथ एक खातून को भी गिरफ्तार किया गया है। इत्तलात के मुताबिक इसके बारे में बताया गया कि वो उसकी भांजी है। मौजूदा माहौल में जबकि ख़ास तौर पे पाकिस्तान में इस बात पर फोकस किया जा रहा है कि इंतहा पसंदी और इंतहा पसंद तंजीमों का असर पाकिस्तान के तालीमी इदारों में, ख़ास तौर पर आला तरीन तालीमी इदारों में ना पहुँच पाए, ये डेवलपमेंट बहुत अहम है। कराची पुलिस की इस हवाले से ये जो डेवलपमेंट हुई है ये उसी सिलसिले की कड़ी लगती है जिसमें कि पिछले कई सालों के दौरान पाकिस्तान के तालीमी इदारों में इंतहा पसंद तंजीमों की सराहियत कर जाने का सुराग मिला है। इस नए और ताज़ा तरीन पेशरफ पे बात करते हैं। इसके लिए हमें ज्वाइन किया है दुनिया न्यूज़ के कराची के ब्यूरो चीफ नाम असलम खान ने। बहुत बहुत शुक्रिया असलम खान साहब। बताइएगा क्या अब तक की मालूमात है, क्योंकि शायद अभी इस मामले की बाकायदा FIR दर्ज नहीं हुई है या बाकायदा सरकारी तौर पे कोई मालूमात शेयर नहीं की गई है। जी कामरान साहब, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने कि बाकायदा तौर पर कोई तफसीलात शेयर नहीं की जा रही, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि खासी तशवीशनाक सूरत हाल है कि जो पाकिस्तान के जो तालीमी इदारे हैं उनमें तशद्दुद, इंतहा पसंदी का अंसर बड़ी बहुत तेजी से रुझान फरोग पा रहा है। तो इसी सूरत हाल पर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने खासा काम भी किया। एक और तशवीशनाक बात यह कि आज जो 5 अफराद को हिरासत में लिया गया उनमें लाहौर के जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है उसके एक प्रोफेसर, उनकी भांजी और 3 और साथियों को हिरासत में लिया है और उनसे तफ्तीश की जा रही है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने कुछ ईमेल्स का सुराग लगाया है जिससे ये सामने बात आई है कि उनका ताल्लुक दाइश से हो सकता है। अभी इन्हीं बुनियाद पर मजीद कार्रवाई हो रही है और इस तरह की चीज सामने आ रही है कि शायद वो किसी ड्रोन अटैक के जरिए किसी तकरीब में किसी मुकाम पर कोई ड्रोन अटैक का जिसे होता है कि ड्रोन कैमरे के जरिए कोई मुकाम पर कोई छोटा जिसे कहें कि हम कोई तकरीबी कार्रवाई करने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं, इस तरह कहा जा रहा है अभी तक तफ्तीशी इदारों की जानिब से। लेकिन जिस तरह पहले आपने भी बताया कि अभी बाज़ाब्ता तौर पर यह बात नहीं की जा रही है, तस्दीक नहीं की जा रही है, यह कहा जा रहा है कि अभी मालूमात को रहने दें। इस हद तक तो बताया गया लेकिन इससे आगे नहीं बताया जा रहा है। लेकिन खासी तशवीशनाक सूरत हाल होगी कि तलबा के साथ साथ अगर असातिज़ा भी इन्हीं तरह के राब्तों में होंगे तो खासी खौफनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। जी अच्छा, इससे पहले भी कई वाक़यात हो चुके हैं, कराची में भी हुए हैं, मुल्क के दूसरे हिस्सों में, जहाँ ख़ास तौर पे लगता यह है कि ये जो इंतहा पसंद तंजीमें, दाइश जैसी तंजीमें, ये अब फोकस ही आला तालीम के इदारों को कर रही हैं, जैसे कि GHQ में होने वाले सेमिनार में सामने आया और दूसरी चीज़ें सामने आ रही हैं। इनका फोकस अब तालीमी इदारे हैं। बिल्कुल तालीमी इदारे हैं। कराची की अगर हम बात करें कि कराची की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके हवाले से भी तलबा का जो इन्वॉल्वमेंट है उनका मुलविस होना सामने आता रहा है। हम सानिया सफूरा की बात करें उसमें जो तलबा मुलविस थे वो आला तालीम याफ्ता थे। इसके अलावा भी अगर हम देखें कि जो हैदराबाद की यूनिवर्सिटी के एक तलबा का मामला सामने आया तो लगता यही है कि इन तंजीमों का फोकस अब आला तालीमी इदारों की तरफ, इसलिए कि एक तस्वुर ये था कि आला तालीमी इदारे वहाँ ये चीज़ नहीं होगी। लेकिन कामरान साहब सूरत हाल उसके बरक्स नजर आ रही है कि जो आला तालीमी इदारे वो अब फोकस होते जा रहे हैं इंतहा पसंद तंजीमों का, और वहाँ के तलबा और असातिज़ा दोनों ही उनकी तरफ जो मैं कहूँगा कि रुझान भी आ रहा है या उनकी इन्वॉल्वमेंट भी नजर आ रही है। जिस तरह की आज एक वाकया हुआ कि लाहौर की एक यूनिवर्सिटी है, उनके प्रोफेसर को अगर इस इल्जाम में हिरासत में लिया जाता है कि वो दाइश से ताल्लुक है उनका, तो खासी बहुत शुक्रिया असलम खान हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करते हैं मुखला में धींगा मुश्ती हुई है, एक दूसरे के गिरेबान पकड़ लिए हैं। वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ से कहा जाए कि इस्तीफा दे या ना कहा जाए,
وکلا تنظیم میں ایک دوسرے سے بھڑ گئی ہیں. اس سے پہلے تو دوسروں لوگوں پہ تشدد کرتے تھے, اب ایک دوسرے پہ بھی کیا ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. کہ پاناما کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی کارروائی جاری ہے, کیونکہ جے آئی ٹی اپنی تحقیقات کر رہی ہے اور سپریم کورٹ باقاعدہ اس کی نگرانی کر رہی ہے. مگر پاناما کیس کے فیصلے آنے کے بعد وکلا تقسیم ہو گئے. کچھ وکیلوں کی انجمنوں نے فیصلہ کیا کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف کو اب وزیر اعظم نہیں رہنا چاہیے, اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے. پہلے اس معاملے پہ وکلا کی رائے منتشر ہوئی ہے, لیکن پچھلے 2 دنوں میں ہوا یہ ہے کہ یہ منتشر رائے آپس میں لڑ جانے والے وکلا کی صورت میں سامنے آئی ہے اور ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو گئے ہیں وکلا. خاص طور پہ پرسوں لاہور میں سپریم کورٹ بار اور لاہور ہائی کورٹ بار کی جانب سے وکلا کا ایک کنونشن منعقد کیا گیا تھا اور اس کا مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا, جس میں کہا گیا کہ وزیر اعظم نواز شریف 1 ہفتے میں استعفیٰ دیں ورنہ ملک گیر تحریک چلائی جائے گی. لیکن یہ معاملہ اور یہ ریزولوشن جو تھی اتنی آسان نہیں تھی, کیونکہ اس سے پہلے جب یہ تحریک پیش کی گئی وزیر اعظم کے استعفے کے مخالف اور حامی وکلا میں خوب دھینگا مشتی ہوئی اور مسلم لیگ نون کے لائرز ونگ کے وکلا نے سپریم کورٹ بار کے صدر جناب رشید رضوی کو اسی مقام میں لائبریری میں بند کر کے تالا لگا دیا اور بعد میں اس تالے کو توڑ کے ان کو نکالا گیا. ایک ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ہے ٹو ڈیوائڈ بار, ایک امپریشن دینا چاہتے ہیں کہ بار ڈیوائیڈڈ ہے. جی ہاں, ہمارے یہ معزز وکلا ہیں اور ہنگامے کے بعد میڈیا سے گفتگو کی جناب رشید رضوی نے. رشید رضوی ان وکلا میں شامل ہیں جو کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کو استعفیٰ دے دینا چاہیے, اور جب ان کے ساتھ یہ کیا گیا ان کو لائبریری میں بند کر دیا گیا, باہر سے تالا لگایا گیا, تالا توڑ کے ان کو نکالا گیا, اس کے بعد جناب رشید رضوی یہ بیان نہ دیتے تو کیا دیتے؟ ہم نے قراردادیں منظور کی ہیں. آج کی اس غنڈہ گردی کو ہم نے شدت سے جو پی ایم ایل این کے لائرز کی تھی اس کی مذمت کی ہے, اور جو حکومت آپ دیکھیں کہ وہ ذرا سی اپنی مخالفت برداشت نہیں کر سکتی ہے, وہ کس طرح سے جے آئی ٹی کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنے دے گی. ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جب تک جے آئی ٹی کی پروسیڈنگز چل رہی ہیں پرائم منسٹر شوڈ ریزائن. پرائم منسٹر دوسری جانب تھی وہ لائرز جن کے بارے میں بتایا گیا کہ مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے, اور اس پورے معاملے کے حوالے سے اس پہ اپنے رد عمل کا اظہار کیا ان وکلا نے جنہوں نے یہ ہنگامہ آرائی کی تھی اس اجتماع کے حوالے سے, اور اس کی ترجمانی کر رہے تھے ایڈیشنل اٹارنی جنرل نصیر بھٹا. انہوں نے کہا کہ اس واقعے میں کسی کے ہم سیاسی ایجنڈے کو نہیں مانتے, کیونکہ ہمیں صرف پاکستان بار کونسل کا فیصلہ منظور ہوگا, سپریم کورٹ کے بار کا فیصلہ ہم نہیں مانتے. آج کے جو بھی اجلاس ہوئے ہے اس کی مکمل طور پر مذمت کرتے ہیں. یہ اجلاس غیر قانونی تھا, غیر آئینی تھا, غیر نمائندہ تھا اور غیر اخلاقی تھا, اور پاکستان بار کونسل جو ہماری ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس کے آئین کے خلاف تھا. پاکستان کے وکلا سیاسی ایجنڈا رکھنے والے وہ نام نہاد لیڈروں کا میں سمجھتا ہوں باقاعدہ طور پہ آج انہوں نے بائیکاٹ کیا ہے, گھڑاؤ کیا ہے اور اس اجلاس کو آج ناکام اور نامراد کیا.
اس میں اہم بات یہ ہے کہ اب سے تقریباً 2 ہفتے قبل 5 مئی کو پاکستان بار کونسل وزیر اعظم کے استعفے مانگنے کی تحریک کو مسترد کر چکی ہے۔ پاکستان بار کونسل کا یہ موقف رہا ہے۔ اس پوری صورتحال میں جہاں پر وکلا ایک دوسرے سے باہم دست و گریباں ہو گئے ہیں، ایک بہت ہی عجیب سی صورتحال ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے محترم خالد جاوید خان کو، ممتاز ماہر آئین و قانون ہے اور وکلا کی جو سیاسی گروہ بندی ہے اس میں متحرک نظر نہیں آتے، شاید اس سے تعلق ہی نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ خالد جاوید صاحب، بہت ہی عجیب معاملہ ہے۔ ابھی تو فی الحال یہ سلسلہ چل رہا ہے، سپریم کورٹ ہی اس کی نگرانی کر رہی ہے، JIT ہے رپورٹ کر رہی ہے، اور اس معاملے میں یہ وکلا انجمنیں جو ہیں یہ بہت ہی ایکٹیو پولیٹیکلی، اور اس معاملے پہ کہ استعفیٰ دے نہ دیں آپس میں باقاعدہ لڑ گئی ہیں، بہت ہی کیا کہیں گے آپ اس پوری صورتحال پہ؟ کامران صاحب، جہاں تک استعفے کی بات ہے، استعفے کی اہمیت اور افادیت جب ہوتی ہے جب وہ اپنے ضمیر کی آواز پہ دیا جائے، اور استعفیٰ دینا ہے یا نہیں دینا ہے بنیادی طور پہ اس کا فیصلہ میاں نواز شریف صاحب کو کرنا تھا۔ جہاں تک وکلا تنظیموں کا تعلق ہے، یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ وہ صرف تقسیم نہیں ہوئے بلکہ دست و گریبان ہو گئے ہیں، اور اس میں نظر یہ آتا ہے کہ کچھ سیاسی مفادات کار فرما ہے جس کی وجہ سے اتنی سٹرونگ پوزیشنز لی گئی ہے، اور کسی بھی وکلا تحریک کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ایک یونائٹڈ سٹینڈ ہو۔ جب بار اتنا پولیٹیکل لائنز پہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو اس سے بار کو نقصان ہوگا۔ استعفیٰ میاں صاحب دیں یا نہ دیں، لیکن ایٹ لیسٹ اس حد تک نقصان ضرور ہوا ہے کہ وکلا تنظیمیں جنہوں نے کہ وکلا چیف جسٹس آف پاکستان سابق چیف جسٹس آف پاکستان کی بحالی کے لیے تحریک چلائی تھی، اور ایک پبلک میں بڑا ایک سٹرونگ میسج دیا تھا ایک وکلا کی یونٹی کا اور وکلا کی طاقت کا، اس کا بڑا بھرپور انداز میں اس کو ڈسٹروائے کیا گیا ہے اس اچھا، اور خالد صاحب یہ صرف یہ معاملہ نہیں ہے، اس میں تو وکلا ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہو گئے، اور بہت ہی عجب سین تھا یہ جو دیکھنے میں آیا۔ لیکن یہ آپ دیکھتے ہیں کتنا فریکوینٹ ہو گیا ہے کہ وکیل ٹیمپرامنٹ لوز کر رہے ہیں، کبھی پولیس والوں کو مار رہے ہیں، کبھی جج کے کمرے میں کچھ کر رہے ہیں، کبھی دوسرے لوگوں کو مار رہے ہیں، اس کی پکچرز روزانہ آ رہی ہوتی ہیں، روزانہ ایک عجب صورتحال ہوتی ہے۔ یہ کمیونٹی کو کیا ہو گیا اوورآل؟ بہت ہی شارٹ ٹیمپرڈ نہیں ہو گئی ہے؟ دیکھیے، یقیناً ایک جب سے وکلا تحریک چلی 2007 کے بعد، اس کے بعد سے وکلا ایک منظر عام پہ آنے لگے، لیکن انفارچونیٹلی ہوتا ہی ہے کہ کچھ وکلا ایسے کام کرتے ہیں کہ جو کہ ان کے سٹیچر کے مطابق نہیں ہے، جس کی وجہ سے پوری وکلا کمیونٹی بدنام ہوتی ہے۔ میں خاص طور پہ سندھ ہائی کورٹ کے حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ اگر سندھ ہائی کورٹ بار میں یا سندھ کی جو ٹریڈیشنز ہیں وہاں آپ کو یہ چیز بالکل نظر نہیں آئے گی، اور الحمدللہ سندھ ہائی کورٹ میں ایک کرٹسی اور جو اس کا ایک معیار جو وکلا کو مینٹین کرنا چاہیے وہ ہے، اور یہی حالت دوسرے ہائی کورٹس میں بھی ہے۔ لیکن کچھ وکلا جو ہیں وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بدقسمتی سے ایک نئی ٹرم آئی ہے وکلا گردی، اور یہ بڑی نقصان دہ ہے وکلا کے لیے، کیونکہ وکلا سوسائٹی کے وہ حصہ ہے جو سب سے زیادہ اچھا خالد صاحب، اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کو اس لحاظ سے بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک جو تنظیم ہے سپریم کورٹ بار، اس کے سربراہ کہتے ہیں کہ جی وزیر اعظم استعفیٰ دے دیں، جو پاکستان بار کاؤنسل ہے ان کے سربراہ کہتے ہیں کہ وزیر، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کلیدی تنظیم ہے وہ خود ڈیوائیڈڈ ہے، تو اس معاملے کو سپریم کورٹ کو ہی ڈیسائیڈ کرنے دیں نا، کیونکہ وہ تو ایکٹیولی اس کو دیکھ رہی ہے۔ دیکھیے، بالکل جہاں تک فیصلے کی بات ہے وہ ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے گا، اور انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور سپریم کورٹ کے سامنے جو فریقین ہیں دونوں نے سپریم کورٹ پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ ظاہر ہے وکلا کو اور وکلا کی تنظیموں کو، وکلا جو ہیں وہ بھی ایک سیاسی پروسیس کا حصہ ہیں، تو ان کے اپنے ویوز ہو سکتے ہیں، لیکن اپنے ویوز کو طاقت کے ذریعے منوانے کی کوشش کرنا شاید وکلا کے لیے اچھا نہیں ہوگا، اور اس سے وکلا میں تقسیم ہوگی۔ اگر انہیں کوئی سٹینڈ لینا ہے تو کنسنسول سٹینڈ ہونا چاہیے، آپس میں مل کے ڈسکشنز کے بعد، اور پھر میجورٹی ووٹ سے ہونا چاہیے۔ لیکن اگر دو پیرلل تنظیمیں ہوں گی اور دونوں نمائندہ تنظیمیں ہیں، تو اس سے وکلا کے امیج کو بڑا نقصان پہنچے گا۔ سیاستدان تو آگے نکل جائیں گے، لیکن اس کا جو نقصان ہے وہ وکلا بہت لمبے عرصے تک بھگتیں گے، اور لوگوں کی نظروں میں وکلا اور عدلیہ کا جو وقار ہے وہ اس سے مجروح ہوگا، تو یہ ضرور انہیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ جناب خالد جاوید خان۔ کہتے ہیں کہ وکلا گردی پہ اتر آتے ہیں آج کل۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں اسلام آباد میں اب سے 10 روز قبل پنجاب رینجرز نے کوئی چھاپا مارا تھا، وزارت داخلہ نے اس کا برا بنایا ہے، لیکن خبریں یہ آ رہی ہیں کہ MQM لنڈن وہاں پر اس کے مقام کو استعمال کر رہی تھی اپنی خفیہ ایکٹیویٹیز کے حوالے سے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔
قصہ تو شاید 10-12 روز پرانا ہے۔ اسلام آباد کے نواحی علاقے میں واقع ہاؤسنگ سوسائٹی ٹاپ سٹی میں پنجاب رینجرز کا ایک چھاپا ہوا تھا، اور اس حوالے سے اب بات سامنے آئی ہے کہ یہ ایک تنازع کا شکار ہو گیا ہے۔ اس کی بڑی وجہ وہ خط ہے جو اطلاعات کے مطابق وزارت داخلہ نے پنجاب رینجرز کو لکھا ہے، جس میں کہا یہ گیا ہے کہ پنجاب رینجرز کو تنہا چھاپے مارنے کا اختیار نہیں ہے۔ اسلام آباد پولیس کو اس چھاپے کی اطلاع کیوں نہیں دی گئی، یہ بھی ایک تنازع کا باعث بن سکتا ہے بیان، کیونکہ اس قسم کے اختیارات رینجرز کو سندھ میں حاصل ہیں، اور سندھ کی حکومت نے اس بیان کو جو وزارت داخلہ کی جانب سے سامنے آیا ہے اس کو بہت انٹرسٹ سے نوٹ کیا ہے، اور خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں حکومت سندھ بھی اس کو ریفر کرے یا اس کا حوالہ دے۔ اس معاملے میں اب بات یہ سامنے آئی ہے کہ یہ چھاپا ہے یہ سیکیورٹی ایجنسیز کے کہنے پہ رینجرز نے مارا تھا، اور اطلاعات کے مطابق کہا یہ جا رہا ہے کہ دراصل وہاں پہ MQM لنڈن کے حوالے سے خفیہ کارروائی ہوتی تھی، وہاں پہ موجود چند گھروں میں اس حوالے سے گرفتاریاں کی گئی ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسلحہ برآمد کیا گیا ہے اور کچھ ایسا مٹیریل برآمد کیا گیا ہے جو یقینی طور پہ قابل اعتراض ہے۔ یہ معاملہ کب عدالت میں جائے گا، اس سلسلے میں باقاعدہ گرفتاریوں کی کب اطلاع آئے گی ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ کوئی امپورٹنٹ خفیہ معلومات تھی جس کی بنیاد پر MQM لنڈن کی اس خفیہ حرکت، اس خفیہ پناہ گاہ کو یا اس خفیہ مقام کو ریڈ کیا گیا ہے، اور وہاں سے کچھ چیزوں کو برآمد کیا گیا ہے، اسلحہ کو بھی برآمد کیا گیا ہے۔ اس کی مزید معلومات حاصل کرتے ہیں اسلام آباد جائیں گے، جہاں پر موجود ہیں قمر المنور۔ بہت بہت شکریہ، ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں، منسٹری آف انٹیریئر کو فالو کرتے۔ کیا معلومات ہے قمر، اس پورے معاملے کی کتنی اب ہمارے پاس اوتھینٹک انفارمیشن ہے؟ جی بالکل کامران صاحب، 12 مئی کو یہ ریڈ کیا گیا تھا رینجرز کی جانب سے، اور یہ تقریباً 24 گھنٹے تک یہ آپریشن جو ہے یہ جاری رہا تھا، جس میں جو رینجرز کے لوگ ہیں انہوں نے 3 مقامات پر یہ ریڈ کیا تھا۔ ایک مقامات پر سے جو تھے وہ جو ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کا دفتر تھا، یہاں پر ریڈ کر کے انہوں نے 3 لوگوں کو گرفتار کیا تھا، جبکہ اس کے بعد جو پنڈی میں واقع ایک جگہ ہے وہاں پر ایک ریڈ کیا گیا، انہی 3 لوگوں کی پوچھ گچھ کرنے کے بعد وہاں سے 7 لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا، جس کے بعد جو ہے یہ 12 مئی کا واقعہ ہے، لیکن اس کی FIR جو ہے یہ 16 مئی کو درج کی گئی۔ تاہم اس حوالے سے ایک کلیش رہا اسلام آباد پولیس کے ساتھ رینجرز حکام کا، کہ وہ چاہتے تھے کہ اسلام آباد کے اندر اس کی FIR درج کی جائے، کیونکہ ریڈ جو ہے وہ F11 میں کیا گیا تھا۔ تاہم اسلام آباد پولیس جو ہے وہ ڈرتی رہی اور انہوں نے کسی قسم کا اس طرح کا کوئی ایکشن کرنے سے گریز کیا، جس کے بعد CTD جو ہے پنڈی پنجاب جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے ان سے ریکویسٹ کی گئی، اور یہ FIR جو ہے وہاں پر درج کی گئی، جس کے انگریڈینٹس میں سب سے پہلے تو یہ لکھا گیا کہ بہت سارا ایسا اسلحہ ملا ہے جس کا کوئی لائسنس موجود نہیں ہے اور وہ کسی دہشت گردی کی ایسی واردات میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تاہم اس کی جب ہم نے تحقیق کی تو وہ سامنے آیا کہ ایور ریڈی سیکیورٹی کمپنی کے نام سے جو ہے یہ اسلحے کے لائسنسز جو ہے وہ ایشو کیے گئے تھے، تاہم وہ اس کی بھی سیکیورٹی کلیئرنس جو ہے ایور ریڈی سیکیورٹی کمپنی کی وہ وزارت داخلہ کی جانب سے ابھی کلیئر نہیں ہوئی۔ اچھا، اب اس میں کیا گرفتاریاں ہوئی ہیں، باقاعدہ لوگ نامینیٹ ہوئے ہیں، اور یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ دراصل یہاں پہ MQM لنڈن جو ہے وہ کچھ سیکرٹ ایکٹیویٹی کے لیے استعمال کرتی تھی، اس کے بارے میں کتنی معلومات ہے؟ جی اس ریڈ کے دوران جو ہے موئز خان نامی ایک شخص کو گرفتار کیا گیا تھا، جس کے بارے میں درخواست دی گئی تھی خاتون کی جانب سے کہ وہ ہاؤسنگ سوسائٹی پر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ ہاؤسنگ سوسائٹی اس کے خاوند کی ہے۔ تاہم وہ اور ملک زاہد نامی ایک شخص ہے جو MQM کا سابقہ لیڈر ہے اسلام آباد میں، جب میاں عتیق کو ٹکٹ دیا گیا تھا اس سے پہلے وہ وہاں پر اسلام آباد کے سارے جو MQM کے معاملات تھے وہ دیکھتا تھا۔ تاہم جس وقت یہ گرفتاری کی گئی تو بہت ساری ویڈیوز اور بہت سارے ڈاکومنٹس ایسے وہاں پر رینجر کے لوگوں کو ملے جن سے ان کا یہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ یہ کلیم کرتے ہیں، آف دا ریکارڈ بھی ہم سے بات کرتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ سارا جتنا بھی میٹیریل ہے یہ MQM لندن کا ہے، جتنی بھی ارننگ یہاں پر ہوتی تھی ہاؤسنگ سوسائٹی سے یہ تمام پیسہ جو MQM لندن جو ہے ان کو پہنچایا جاتا تھا، اور اس کا پراپر موڈس آپرینڈی ہے جس کو کچھ دنوں میں ڈسکلوز کیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ، قمر المنور ہمارے ساتھ ہیں۔ MQM لندن کا جب نام آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کارروائی کی جا سکتی ہے، کسی بھی شہر میں کارروائی کی جا سکتی ہے اور کسی بھی انداز کی کارروائی کی
की जा सकती है, क्योंकि MQM लंदन के हवाले से खुद ये वजारत दाखिला ने इतराज़ उठाया है इस हालिया रेड के हवाले से, लेकिन खुद वज़ीर दाखिला जनाब चौधरी निसार अली खान इस हवाले से एक दो टोक बयान दे चुके हैं, हुकूमत की पॉलिसी को बयान कर चुके हैं और खुद ही वो इस हवाले से पैरामीटर्स सेट कर चुके हैं कि अगर MQM लंदन का मामला हो तो क्या कुछ किया जा सकता है। क्योंकि MQM लंदन ग्रुप को क्यों नहीं आप सियासत की इजाजत देते? मैं आपसे पूछता हूं, जो ग्रुप पाकिस्तान में बिलीव ही नहीं करता वो पाकिस्तान में सियासत किस एजेंडे पे करना चाहता है? एक पार्टी जो पाकिस्तान खुदा न खास्ता मुर्दाबाद का नारा लगाती है, वो पाकिस्तान की वहदत यकजहती पे यकीन ही नहीं करती, वो पाकिस्तान की अफवाज को निशाना बनाती है, पाकिस्तान के स्टेट को निशाना बनाती है, पाकिस्तान के कवानीन को निशाना बनाती है। मुझे बताएं कि कौन से कानून के तहत उनको हक है सियासत करने का, जो पाकिस्तान पे बिलीव ही नहीं करते। और जब ये तय हो ही गया है तो फिर एक्टिविटी एक्शन चाहे इस्लामाबाद में हो, कराची में हो, लाहौर में हो, पाकिस्तान के किसी भी इलाके में हो, खुद वज़ीर दाखिला साहब इसका इजहार कर चुके हैं और फिर इसी हवाले से इसी बैकग्राउंड में देखना चाहिए रेंजर्स के इस एक्शन को जो कि इस्लामाबाद में किया गया। कमेंट से ब्रेक, इस दौरान आप न्यूज़ हेडलाइंस भी देखेंगे, जिसके बाद हमारी आज की दूसरी अहम तरीन खबरें और उनसे जुड़े हुए तबसरे तज्ज़ियात। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्ज़ियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज़ शो दुनिया, कामरान खान के साथ। पनामा केस की GIT के हवाले से आज पहला अहम मरहला पूरा हुआ है। इस पहले अहम मरहले में इस GIT ने अपनी पहली रिपोर्ट का हिस्सा पेश कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और इस हवाले से आज की ये डेवलपमेंट इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया कि GIT को 2 महीने की मुद्दत जो दी गई है उसमें तोसी नहीं की जाएगी। GIT को 2 महीने के अंदर इस काम को मुकम्मल करना है, और ये वो काम है जिसका कि 2 हफ्ते पहले ही गुजर चुके हैं। गोया के आइंदा रमज़ानुल मुबारक, ईद की छुट्टियों समेत अब GIT के पास बमुश्किल तमाम 4 से 5 हफ्ते बचेंगे जिसमें इस काम को मुकम्मल करना है। आज इस हवाले से बड़ी अहम समाअत भी हुई है, और इस GIT के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हो रही है उस हवाले से ये बात भी सामने आई थी कि शायद आज सुप्रीम कोर्ट या GIT की जानिब से कोई प्रेस रिलीज जारी की जाए, इसकी मालूमात दी जाए। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद जज साहिबान ने, जस्टिस एजाज अफजल ने, जस्टिस शेख अजमत सईद ने कहा कि ऐसा नहीं होता कि GIT की मरहलावार जो प्रोग्रेस है वो अवाम के साथ अवामी तौर पर शेयर की जाए। उन्होंने कहा जब वक्त आएगा पूरी मालूमात अवाम के साथ शेयर की जाएगी। गोया कि इस GIT की जो भी तफसीलात है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास महफूज रहेंगी। और आज इस सिलसिले में ओपन समाअत भी हुई। PTI की मरकजी क़यादत इस मौके पर मौजूद थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान भी इस मौके पर मौजूद थे। आज की समाअत के बाद तफसीलात हासिल करते हैं, और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट इमरान वसीम, आज इस समाअत के दौरान मौजूद थे। जी बताइएगा इमरान, आज की समाअत की क्या मोटी मोटी बातें थी? जी कामरान साहब, आज मोटी मोटी बातों की अगर बात करते हैं तो 4 बातें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के खसूसी बेंच ने जो है आज वाज़ेह की हैं मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने। एक बात तो ये वाज़ेह हुई है कि जो अब तक की तहकीकात हैं मुश्तरका तहकीकाती टीम की, उसके ऊपर अदालत ने इत्मीनान का इजहार किया है, और अदालत ने ये कहा है कि हम अब तक जो आपका काम है इसके ऊपर अदम इत्मीनान का इजहार नहीं करते। आपका जो काम है वो दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहा है, और हमें मुश्तरका तहकीकाती टीम के तमाम लोगों के ऊपर भरपूर एतमाद है। दूसरी जो बात की है वो अदालत ने ये की है, जो टाइम फ्रेम दिया गया है पनामा फैसले में, उस हवाले से अदालत ने यह वाज़ेह कर दिया है कि मुश्तरका तहकीकाती टीम को अपना ये जो काम है तहकीकात का, ये 60 रोज़ के अंदर ही मुकम्मल करना होगा। मुश्तरका तहकीकाती टीम को तहकीकात के सिलसिले में मज़ीद वक्त जो है वो नहीं दिया जाएगा। तीसरी बात जो वाज़ेह की है आज खसूसी बेंच ने वो ये थी कि अगर मुश्तरका तहकीकाती टीम के साथ कोई इदारा या शख्स ताउन नहीं करता या तहकीकाती टीम के काम में रखना डालने की कोशिश करता है या रुकावट डालेगा, या उससे हटकर कोई शख्स
تحقیقاتی ٹیم کے کام کو طول دینے کی یا طوالت دینے کی کوشش کرتا ہے تو ان لوگوں کے نام جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو بتائے جائیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کو ان اداروں یا لوگوں کے بارے میں آگاہ کیا جائے تو ان لوگوں کے خلاف سپریم کورٹ جو ہے وہ کارروائی کرے گی۔ چوتھی بات جو واضح ہوئی ہے آج کی عدالتی کارروائی میں، وہ جو تحریک انصاف کے وکیل تھے فواد چودھری، جنہوں نے عدالت سے یہ استدعا کی کہ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم جو کام کر رہی ہے، پاکستان کے عوام جو ہے وہ جاننا چاہتے ہیں کہ تحقیقات جو ہیں وہ کس طرح سے آگے بڑھ رہی ہیں اور جے آئی ٹی کس طریقے سے اپنے کام کو آگے بڑھا رہی ہے، تو اس کے اوپر عدالت نے یہ واضح کر دیا ہے کہ کسی بھی قانون کے اندر جو ہے یہ پروویژن موجود نہیں ہے کہ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم جو ہے یا کوئی انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے اپنا تحقیقات کا کام کسی بھی شخص یا ادارے کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرے۔ بہت شکریہ، آپ نے بتا دیے امپورٹنٹ پوائنٹس، اور اہم بات یہ ہے کہ آج کی سماعت کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے ایک موقف سامنے آیا، حکومتی جماعت کی جانب سے ایک موقف سامنے آیا جو کہ جے آئی ٹی کے حوالے سے، اس پورے معاملے کے حوالے سے خاصا محتاط پوائنٹ آف ویو ہے جو سامنے آیا، اور اس کے اندر پنہا ہے، لگتا ہے کہ اس کے اندر موجود ہے یہ بات بھی کہ حکومت اور پاکستان مسلم لیگ نون اس کو بہت غور سے دیکھ رہی ہے۔ اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی ایکسیپشنل چیزیں نظر نہ آئیں، کوئی ایکسٹراڈنری چیزیں نہ ہو، جے آئی ٹی جیسے ہوتی ہے ویسے ہی جے آئی ٹی ہو، اس کے معاملات ویسے ہوں۔ آج جو اس حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون میں حکومتی جماعت کے اندر جو خیالات ہیں اس کی عکاسی کر رہے تھے طلال چودھری۔ جے آئی ٹی میں تمام قانونی حقوق جو کسی بھی پاکستانی شہری کو حاصل ہیں ہم وہ لینے کا حق رکھتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ کی بنائی ہوئی جے آئی ٹی نواز شریف کو کسی علیحدہ قانون سے اور دوسرے عام پاکستانیوں کو کسی اور قانون سے نہیں دیکھے گی۔ ہم پاناما کیس میں جو ہم نے اپنے قانونی حقوق چھوڑے تھے، ہم جے آئی ٹی میں انہیں استعمال کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں۔ ہمیں جے آئی ٹی کے متعلق اور جے آئی ٹی کے کام کے متعلق جو کچھ حقائق ہیں اور تحفظات ہیں وہ ہم نے سپریم کورٹ میں دے دیے ہیں۔ گویا کہ تحفظات ہیں، جو حقائق ہیں وہ سپریم کورٹ پہ دے دیے ہیں، جو ہم نے استحقاق استعمال نہیں کیا پاناما کیس میں وہ یہاں ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ بعض ماہرین کے نزدیک وہ استحقاق یہ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف کو اس قسم کی ہر تحقیقات سے استثنا حاصل ہے، یہ خیال ہے، لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ تحفظات ہیں اور کچھ خیالات ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون میں اس وقت بڑھ رہے ہیں۔ دوسری جانب جے آئی ٹی اگر یہ اپنا کام اگلے 6 ہفتے میں مکمل کر لیتی ہے تو یقینی طور پہ پاکستان کی تحقیقاتی ہسٹری کے اندر یہ ایک بہت بڑا ریکارڈ ہوگا، کیونکہ جو اس کے سامنے ٹاسک ہے، جو اس کے سامنے مسائل ہیں، جو اس کے سامنے سوالات سپریم کورٹ آف پاکستان نے رکھے ہیں، ان کے جوابات ڈھونڈنا کوئی آسان عمل نہیں ہوگا۔ آئیے ایک بار پھر ان سوالات کا احاطہ کرتے ہیں جس کے جوابات اس جے آئی ٹی نے دینے ہیں۔ ایف آئی اے کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل امیگریشن واجد ضیاء کی سربراہی میں بننے والی 6 رکنی جے آئی ٹی پاناما کیس فیصلے میں سپریم کورٹ کے 12 سوالات کی تحقیقات کر رہی ہے۔ گلف اسٹیل مل کا قیام کیسے عمل میں آیا؟ گلف اسٹیل مل کے واجبات کا کیا بنا؟ گلف اسٹیل مل کو کیوں بیچنا پڑا؟ گلف اسٹیل مل کا پیسہ جدہ، قطر اور برطانیہ کیسے پہنچا؟ 90 کی دہائی میں حسن اور حسین نواز کے پاس کیا فلیٹ خریدنے کے وسائل تھے؟ کیا قطری خطوط افسانہ ہیں یا حقیقت؟ نیلسن اور نیسکول کا حقیقی مالک کون ہے؟ ہل میٹل کیسے وجود میں آئی؟ آف شور کمپنیوں کے بیریئر سرٹیفکیٹ فلیٹس میں کیسے بدلے؟ فلیگ شپ کمپنی اور لندن میں کاروبار کے لیے پیسہ کہاں سے آیا؟ حسین نواز نے اپنے والد کو کروڑوں روپے تحفے میں کیسے دیے؟ حسین نواز کے پاس تحائف دینے کے لیے سرمایہ کہاں سے آیا؟ یہ ہے وہ سوالات، عظیم الشان سوالات جس کے جوابات دینے ہیں جے آئی ٹی نے اور سپریم کورٹ پہ پیش کرنے ہیں، اور ابھی اس کے 6 ہفتے رہ گئے ہیں، 2 ہفتے گزر گئے ہیں۔ کتنا مشکل کٹھن کام یہ ہو سکتا ہے، کتنا آسان ہے ان سوالات کے جوابات ڈھونڈنا، یہ ہم پوچھیں گے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پولیس کے انتہائی معزز سابق انسپیکٹر جنرل پولیس، انٹیلیجنس بیورو کے بھی سربراہ رہے ہیں، محترم شوکت جاوید ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ شوکت جاوید صاحب، آپ کے سامنے سوالات ہیں، آپ کے سامنے
آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ اس قسم کی تحقیقات میں کیا چاہیے ہوتا ہے, کتنا وقت صرف ہوتا ہے. اس کے لیے 8 ہفتے دیے گئے تھے, 2 ہفتے گزر گئے, 6 ہفتے رہ گئے جس میں رمضان المبارک بھی ہے, عید وغیرہ بھی ہے. آپ کے خیال میں جو سوالات آپ نے دیکھے, ان کے تسلی بخش جوابات اگلے 6 ہفتے میں کوئی بھی پاکستان کا تحقیقاتی ادارہ یا یہ جی آئی ٹی جو ہے وہ حاصل کر سکتی ہے؟ از اٹ ڈویبل؟ جی کامران صاحب, میرے خیال میں یہ ڈویبل ہے. وہ اس طریقے سے کہ یہ جی آئی ٹی وہ جی آئی ٹی نہیں ہے جو اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت مارز وجود میں آئی ہے. اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھارتی کیس کا حوالہ دیا ہے, اور اس کیس میں بھارتی سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ نہ تو کوئی ایف آئی آر آپ درج کریں گے, نہ ہی کوئی چلان پیش کریں گے, آپ نے ایویڈنس اکٹھا کر کے ہمارے سامنے پیش کرنا ہے. اور یہی اصول اس جی آئی ٹی کو دیا گیا ہے. اس کے بعد ہمارے سپریم کورٹ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ یہ ان کے پاس جس محکمے سے یہ افسران ہیں ان کے جو قوانین ہے, جیسے ایف آئی اے کا ایکٹ ہے, جیسے نیب کا ایکٹ ہے, جیسے اسٹیٹ بینک کا ایکٹ ہے, جیسے منی لانڈرنگ ایکٹ ہے, مینول آف پاکستان ملٹری لاء ہے, ان ساروں کے تحت جو اختیارات آپ کو حاصل ہیں وہ کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت آپ ان کو استعمال کریں گے اور اس طرح سے اکٹھا کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے یہ جو 12 سوال یا 11 سوال ہیں ان کو وہ ان افراد کے سامنے جی آئی ٹی رکھے گی نیب ایکٹ کے تحت, اور نیب ایکٹ یہ کہتا ہے کہ جو الزام الہان ہے اونس ان کے اوپر ہے, ذمہ داری ان کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں. تو جے آئی ٹی نے ان سے ایک سوال کرنا ہے کہ آپ یہ منی ٹریل ہمارے حوالے کیجئے, یا یہ ڈاکومنٹس ہیں جو سپریم کورٹ میں پیش کیے گئے ہیں ان کو اتھینٹیکیٹ کر دیجئے. اگر وہ اتھینٹیکیٹ نہیں کرتے تو ان کو یہ کہا جائے گا کہ آپ جو اصلی ڈاکومنٹس ہیں وہ پیش کر دیجئے اور بتائیے کہ یہ جو پراپرٹیز جن کا ان سوالات میں ذکر ہے یہ کس تاریخ کو کس طریقے سے آپ نے حاصل کی. تو وہ سارا اونس جو ہے وہ ان پر جی آئی ٹی پھینک دے. اچھا صاحب یہ بتائیے کہ جی آئی ٹی یہ جی آئی ٹی کو اختیار ہے کہ وہ کون سا ایکٹ انووک کرتی ہے؟ وہ اسٹیٹ بینک ایکٹ یا منی لانڈرنگ کے شقیں انووک کرے, نیب ایکٹ کرے, ایف آئی اے کے ایکٹ کو کرے, جس جگہ جو مناسب سمجھے اس قانون کو استعمال کرے. کیونکہ اگر نیب کرتی ہے جب تو وہ نیب اپنے ایکٹ کے تحت کرتی ہے, ایف آئی اے اپنے قانون کے لحاظ سے کرتا ہے, اسٹیٹ بینک اپنے قوانین. لیکن یہاں پہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تمام قوانین ان کے ڈسپوزل پر ہیں. جی یہ سارے قوانین ان کی ڈسپوزل پہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جے آئی ٹی آسان راستہ اختیار کرے گی اور اس میں نیب ایکٹ ان کا معاون ثابت ہوتا ہے سب سے پہلے. لیکن اگر دوسری شکل میں جی آئی ٹی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے خود تحقیقات کرنی ہے اور خود تحقیقات کرنی ہے ایف آئی ایکٹ کے تحت یا کسی اور اسٹیٹ بینک کے منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت, تو پھر ذرا معاملہ لمبا ہونے کا احتمال ہے. ایسی شکل میں چونکہ تمام معاملات جو ہے ان کا تعلق یو اے ای کے ساتھ اور برطانیہ کے ساتھ ہے, تو برطانیہ کی جو ایجنسی ہے وہ نیشنل کرائم ایجنسی ہے جو آج کل ان کا کاؤنٹر پارٹ ہے, اور اس سے پہلے یہ سوکھا کے نام سے ایک ادارہ تھا, وہاں پہ سیریس کرائمز آرگنائزیشن سیریس کرائمز آرگنائزیشن جو تھی وہ ایک ادارہ تھا, لیکن وہ 2013 میں مرج ہو گیا. شاکر صاحب ذرا سا یہ فرما دیجیے گا تھوڑی سی کہ اگر جیسے انہوں نے جیسے کہ جے آئی ٹی نے سوالات رکھے اور جو جن سے سوالات پوچھ رہے ہیں ان سے سوالات پوچھے, انہوں نے اپنے ایک جواب دے دیے. اب وہ جے آئی ٹی اس بات کا تعین کیسے کرے گی اپنے تجربے کی روشنی میں کہ یہ جواب مناسب ہے, کافی ہے, یا یہ کہ صحیح ہے, یا یہ ویلڈ ہے, یا یہ قانوناً قابل قبول ہے یا نہیں؟ اس کے لیے تو انڈیپینڈنٹ کوئی سورس سے آپ کو انویسٹیگیٹ اس کو ویریفائی کرنا ہوگا نا. اتھینٹک ڈاکومنٹس ان کو چاہیے جس پہ جو جیسے آپ ہوتا ہے کہ گزٹڈ آفیسر سے یا فلانے سے وہ تصدیق شدہ ہوں, تو اس طرح کے تصدیق شدہ ڈاکومنٹس ان کو چاہیے. جب جے آئی ٹی کی کو اطمینان ہو جائے گا کہ یہ ڈاکومنٹس صحیح ہیں جو پیش کیے گئے ہیں, تو وہ اس پر پھر اپنی رائے قائم کرے گی. لیکن دوسری شکل جو میں نے عرض کی کہ اگر جے آئی ٹی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ انہوں نے خود تحقیقات کرنی ہے, تو پھر بھی ان کے پاس ایک راستہ ہے, اور وہ ہے کہ نیشنل کرائم ایجنسی کے ساتھ وہ بات کرے گی برطانیہ کی, اور ان سے کیونکہ ان کے پہلے سے مراسم ہے, انٹرنیشنل کوآپریشن اس طرح کی ایجنسیوں کا آپس میں ہوتا ہے, اور پاکستان کا ایف آئی اے کا ادارہ اس سے پہلے ادارے سوکو کے ساتھ ان کا اس طرح کا ارینجمنٹ تھا, جو کہ اب نیشنل میری ناقص رائے میں نیشنل کرائم ایجنسی کے ساتھ بھی ہوگا, تو وہاں سے بھی یہ معلومات حاصل کی جا سکتی ہے. یہ فرمائیے گا تیسرا طریقہ بھی ہے وہ یہ فرمائیے گا کہ اس میں صرف
برطانیہ سے متعلق معاملات نہیں ہیں، یہاں پہ دبئی کے متعلق بھی معاملات ہیں، یہاں قطر سے کے بھی معاملات ہیں، یہاں پہ آف شور جورسڈکشنز کے بھی معاملات ہیں، اور یہ معاملات جو ہیں یہ کوئی 20 سال پرانا ہے، کوئی 25 سال پرانے ہیں، کوئی 30 سال پرانے ہیں، وہ کہیں کہ بھئی ہمارے پاس اس کا کوئی ریکارڈ ابھی تک موجود نہیں ہے، اور شاید اس میں بہت ساری چیزوں میں یا یہ جناب میاں محمد شریف مرحوم کے پاس تھی بات اور وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اس میں اسٹمبلنگ بلاکس آپ کو نظر نہیں آتے اس پورے معاملے میں؟ نہیں، اسٹمبلنگ بلاکس ڈیفینیٹلی ہیں. ایک تو یہ اس وجہ سے کہ ایک سے زائد ممالک ہیں، اور پھر آف شور کمپنیوں کا بھی معاملہ ہے جو کہ ذرا ٹکلش ہے، اس میں ان کے اندر سے معلومات لے کے آنا ایک مشکل کام ہے. لیکن میں وہ بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ نیب ایکٹ کے تحت چلتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ نے یہ آپ کے اثاثے ہیں اور یہ سوالات ہیں، ان کے ڈاکومنٹس ہمیں پرووائڈ کیجئے، تو میرا خیال میں یہی ایک قابل عمل راستہ ہے جس پر اگر وہ عمل کریں تو کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں. اور یہی راستہ ہوگا ان افراد کے لیے جن پہ الزامات لگائے گئے ہیں کہ وہ ان ڈاکومنٹس کو مہیا کر کے اپنی بے گناہی کو ثابت کر دیں. اچھا شوق صاحب، یہ معاملات سپریم کورٹ کی سماعت کے دوران بھی سامنے آئے، وکلا کی ایک بیٹری تھی اس طرف سے بھی جس نے کہ یہ تمام چیزوں کے جواب دینے کی کوشش کی ہے، اور وہ سوالات وہی ہیں جو نعیم بخاری صاحب نے اور دوسرے فریقین نے اٹھائے. وہ چیز تو یہ جو سمپل انکوائری کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ایک طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان تو خود کر چکی ہے، اب تو یہ تحقیقاتی عمل نہیں ہے. اب چونکہ ایک خاص ایکٹ کے تحت وہ ان سے مانگا جائے گا تو میرا خیال میں ان پر لازم ہو جائے گا کہ وہ اس کا جواب دیں. اور نیب ایکٹ یہ کہتا ہے کہ اگر الزام علیہ فریق ان کا جواب دینے سے انکار کر دیتا ہے یا وہ جواب نہیں دیتا درست، تو پھر ان کی خود اپنی ثوابدید ہے کہ وہ اس کا فیصلہ خود کریں کہ کہاں تک وہ گلٹی ہیں اور کہاں تک وہ گلٹی نہیں. بہت بہت شکریہ جناب شوکت جاوید. سابق انسپیکٹر جنرل پولیس آئی بی کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں، اپنی ماہرانہ رائے دے رہے تھے اس معاملے پہ. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں ایک اور بہت اہم معاملہ ہے، ایک اور قومی ادارہ PIA، ایک اور ہیروئن کا کیس پکڑا گیا ہے. سلسلہ رک نہیں رہا، بہت ہی مشکل صورتحال ہے، دوسرے مسائل اپنی جگہ ہیں، مگر یہ پاکستان کی قومی رسوائی کا باعث بن رہا ہے. اس سلسلے میں بات کرتے ہیں. PIA کے معاملات کو اس وقت دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم کے بہت قریبی سیاسی ساتھی سابق گورنر خیبر پختونخوا جناب مہتاب خان ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. پورے ایک ہفتے قبل PK-785 جو اسلام آباد سے لنڈن جاتی ہے PIA کی فلائٹ، اسے لنڈن میں ڈیٹین کر لیا تھا برطانیہ کی اتھارٹیز نے، اور بتایا گیا تھا کہ اس سے ہیروئن برآمد ہوئی ہے. آج انتہائی حیرت زدہ کر دینے والی خبر یہ ہے کہ ایک بار پھر اسی پرواز سے ہیروئن برآمد ہوئی ہے، اور لنڈن سے PIA جانے والی یہ پرواز اسلام آباد میں اس سے برآمد کی گئی ہے. 21 کلو ہیروئن اینٹی نارکوٹک فورس نے یہ برآمدگی کی ہے، اور یہ ایک بہت ہی سنگین معاملہ ہے کیونکہ گزشتہ ہفتے کی جو واقعہ ہوا تھا اس کی گونج اب بھی پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی سنائی دے رہی تھی. PIA کے طیاروں سے ہیروئن کی سمگلنگ ایک بار پھر اسی پرواز پہ، اسی اسلام آباد ایئرپورٹ سے لنڈن جانے والی پرواز سے یہ واقعہ ہوا ہے. پچھلے ایک سال کے دوران PIA کی 5 پروازوں سے مجموعی طور پر 90 کلو ہیروئن برآمد ہو چکی ہے. مسلسل PIA کی پرواز سے ہیروئن کی برآمدگی کے واقعات ہو رہے ہیں. گویا کہ ایک منظم گروہ ہے جو کہ اس کے لیے کام کر رہا ہے، اور اس حوالے سے 2 واقعات ایک ہفتے میں ہو جانا یہ بہت ہی تشویشناک بات ہے. PIA کی ویسے بھی بہت ہی بری حالت ہے، مالی طور پہ دیوالیہ ہو چکی ہے یہ ایئر لائن، اور اس کے دوسرے عملے کے افسران کے حوالے سے
خاص طور پہ جو اس کا کاکپٹ کرو ہے, جو کیبن کرو ہے, اس کے حوالے سے بھی شکایات اور انتہائی سنگین الزامات مسلسل تواتر سے سامنے آ رہے ہیں. اس پورے ماحول پہ بات کرتے ہیں. اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب سردار مہتاب احمد خان, جو وزیر اعظم کے مشیر برائے ہوا بازی ہیں اور آج کل پی آئی اے کے تمام امور کے انچارج ہیں. بہت بہت شکریہ مہتاب صاحب. یہ فرمائیے گا کہ ایک بار پھر پی آئی اے کی 785, ایک بار پھر اسلام آباد سے لندن کی فلائٹ, پھر ہیروئن کی برآمدگی, یہ مسلسل کیا ہو رہا ہے؟ کچھ آج تو یہ ریکوری پاکستان میں ہی ہو گئی, کیا آپ معلومات ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ کامران خان صاحب. اس بات سے میں بالکل اتفاق کروں گا کہ پچھلے کچھ عرصے سے پی آئی اے کو باقاعدہ طور پر ڈرگس سمگلنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, اور جو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بڑا انٹرنیشنل گینگ ہے جس کے بڑے ٹینٹیکلز پی آئی اے کے اندر بھی ہیں اور ملک سے باہر بھی ہے. جو گزشتہ واقعات بہت ہوئے ہیں اس پہ بھی میں آپ سے ایک فکرے میں کہنا چاہوں گا کہ بہت دفعہ ایسی ڈیٹیکشنز ہوئی ہیں, ان ہاؤس سرچ کے دوران پکڑی گئی ہے, ڈرگز پکڑی گئی ہیں, لیکن بدقسمتی سے کوئی ایکشن نہیں ہوا اور وہ وہیں پہ چیزیں رہ گئی, تو جس کے نتیجے میں غالباً لگتا ہی ہے کہ یہ گروہ جو ہے وہ ابھی ایکٹیویٹیز کو جاری رکھے ہوئے ہے. البتہ جو پچھلا ہفتے میں جو ہیتھرو پہ یو کے بارڈر فورسز نے جو ہمارے ایک جہاز کو سرچ کیا, اس کے بعد میں نے فوری طور پہ جو ہے وہ ایک ہائی پاورڈ میٹنگ کال کی, اور اس میں اے این ایف کے ڈائریکٹر جنرل ہے, اے ایس ایف کے ڈائریکٹر جنرل, سول ایویشن کے ڈائریکٹر جنرل اور کسٹمز کے جو سینئر آفیسرز تھے. تو پھر ہم نے اس بات کا بالکل مصمم ارادہ کر لیا کہ اس سے پیشتر کہ ہمارا کوئی ایسا واقعہ ہماری پوری دنیا میں ہماری توہین کا باعث بنے, تو ہم اپنے ہاؤس کو خود کلیننگ شروع کرتے ہیں. تو ایک میں نے ہائی پاورڈ کمیٹی بنائی جو نئے ایس او پیز تیار کر رہی ہے, اور اسے کام شروع کر دیا, اور اسی کے نتیجے میں آج پہلی بار ہم نے 4 اپنے 777 جہازوں کو بیفور دے ڈپارچر, کچھ انجینئرنگ سیکشن میں کھڑے تھے اور کچھ ایئرپورٹس کے اندر اپنے شیڈیول پہ جا رہے تھے, تو ہم نے ان کو پی آئی سیکیورٹی نے بھی اور اے این ایف نے اور جو دوسرے ہمارے کسٹم حکام ہیں ان کے ساتھ مل کر تو ہم نے خود سرچ کیا شروع کر دیا. تو 4 جہاز آج شیڈیول پر تھے, میری ہدایت کے اوپر تھے, اور اس کے نتیجے میں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ہم نے خود ہمارے اپنے اداروں نے اس کو بڑی مقدار میں پکڑ لیا ہے. اس سے زیادہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ کچھ ہمیں کامیابی بھی ہے, لیڈ بھی ہمیں مل رہی ہیں, جس کو میں فی الحال ڈسکلوز نہیں کر سکتا کیونکہ اس سے پھر ہمارا پورا اثر خراب ہوگا. لیکن یہ ایک پورا پروسیس ہے جو میں ان ہاؤس کلیننگ کرنا چاہتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر ایسے شیطان لوگ موجود ہیں جن کو اپنی ملک کی اور اپنی رزق کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ بتائیے گا کہ یہ جو آج کا واقعہ ہے اور یہ لاسٹ ویک کا جو ہیتھرو کا واقعہ ہوا ہے, یہ بالکل آئیڈینٹیکل واقعات لگ رہے ہیں. آپس میں کوئی تعلق ہے آج کے واقعے میں اور پچھلے ویک والے واقعے میں؟ جی, یہ کنیکشن تو اس میں یہ ضرور لگتا ہے کہ پچھلے کئی مہینوں سے اور گزشتہ چند سالوں سے جو زیادہ کوانٹیٹیز ہیں وہ یورپ باؤنڈ تھیں, اور کچھ ان میں سے جو ہیں وہ مڈل ایسٹ کی طرف بھی جاری تھی. تو یہ خاصا لگتا تو ایسا ہے, لیکن چونکہ بہت تفصیل میں اگر میں آپ کو کچھ ذکر کروں گا تو اس سے ہماری جو انویسٹیگیشن پروسیسز ہیں ان کو ذرا اندیشہ ہوتا ہے نقصان پہنچنے کا. تو ہمارے جو 3 جہاز جو کراچی میں ہیں ان کو بھی پروسیس کر لیا ہم نے, ان کی جو صفائی کا مکمل ان کو انویسٹیگیٹ کر ریسرچ کر لیا ہے اور مکمل طور پر ان کا جائزہ لیا گیا ہے. تو یہ اس سے پیشتر کے کوئی ایسا نیا واقعہ ہم ان کو ٹھیک کریں گے. اچھا, صرف آپ کے علم میں ہے نا کہ یہ ہیروئن سمگلنگ کا معاملہ نہیں ہے پی آئی اے کی جب بات آتی ہے. ابھی تو صرف ہم یہ جو کرو کی بات ہے وہ ہم کر رہے ہیں, جو ایک کیبن کرو ہوتا ہے, جو کہ کاکپٹ کرو ہوتا ہے. یہ روزانہ واقعات ہو رہے ہیں. کبھی کوئی ایئر ہوسٹس شاپ لفٹنگ میں پکڑی جاتی ہے, تو کوئی گولڈ لے جاتی ہوئی پکڑی جا رہی ہے, کوئی کپتان صاحب جو ہیں وہ زیادہ مسافروں کو کھڑا کر کے لے جا رہے ہیں جدہ, کوئی کپتان صاحب جو ہیں وہ سو جاتے ہیں اپنی فلائٹ کے دوران, کوئی کپتان صاحب جو ہیں کسی خاتون کو 2.5 گھنٹے کے لیے کاکپٹ پہ لے جاتے ہیں. فری فار آل ہے سر یہ پی آئی اے کے اندر, کیا ہو رہا ہے؟ جی بالکل آپ درست کہتے ہیں کہ پی آئی اے میں بہت طویل عرصے سے ڈسپلن کی کمی ہے, اور یہاں پر جو گروپس ہیں, کچھ ایسوسیشنز ہیں, یونینز بھی ہیں. میں صاحب بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی اونرشپ نہیں ہے کسی کی بھی, سب نے ایک بہت اپنی زوراوری دکھائی رہی ہے. تو
یہ جو انڈسپلن ہے یہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے، اور یہ انڈسٹری پریکٹسز کے خلاف ہے. یہ پی آئی کی اپنی پریکٹسز ہیں، یہ انڈسٹری کی پریکٹسز نہیں ہیں. دنیا میں جہاں کہ ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے انڈسپلن کا تو ہر ادارہ فوری طور پر اپنا ایکشن لیتا ہے، لیکن ماضی میں کبھی کوئی ایسا ایکشن نہیں ہوا. شاید علم میں ہونا چاہیے ضرور کہ یہاں پہ جب انڈسپلن ہوتا ہے، یہ جیسے پہلے اسٹرائکس ہوئی ہیں، چیزیں ہوئی ہیں، پھر ان اسٹرائکنگ پائلٹس وغیرہ کو، سٹاف کو شو کاز نوٹسز سرو کیے گئے، ان ڈسپلن پہ ایکشن ہوا، بڑا ایئر لائن کا نقصان ہوا تھا. پھر وہ ایسوسیشن چلی گئی شہباز شریف صاحب کے پاس، ان کی انٹرونشن پہ وہ سارے شو کاز نوٹسز واپس لیے گئے، ساری ان ڈسپلن کی جو کارروائی ہونی تھی ان کے خلاف وہ ساری ختم کر دی گئی. تو آپ کیسے اس کو فکس کریں گے؟ اس میں تو سیاست بیچ میں آتی ہے، آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ اس میں بیچ میں انٹروین کر کے سب مکمکا کر دیتے، ختم کر دیتے بات کو. میرے خیال میں یہ جب گزشتہ سال ہڑتال ہوئی تھی تو اس وقت حکومت کو بڑا سخت قدم اٹھانا چاہیے تھا، لیکن جیسے بدقسمتی سے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہر مسئلہ وہ پولیٹیسائز ہوتا ہے، اس کو سیاست کا شکار بنایا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں حکومتیں جو ہیں وہ فیصلے کرنے سے قاصر ہوتی ہیں. اچھے فیصلے کرنا بھی امپلیمنٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن اس وقت چونکہ میرے سامنے ایسا کوئی دباؤ مجھے نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹاسک میرے پاس مجھے دیا گیا ہے وہ اسی چیلنج کے لیے ہے کہ ہم کم از کم اس ایئر لائن کو، جو ہماری ملک کی لیگیسی ایئر لائن ہے، ہمارا ماضی کا ایک بڑا شاہکار رہا ہے پاکستان کا، اور ایک بڑی عظمت کا نشان رہا ہے، اور اس نے اپنے سے کئی ایئر لائنز کو جنم دیا ہے. مہتاب صاحب، یہ عظمت کا نشان تو اسی وقت ریسٹور ہوگا نا جب آپ کے پاس پاور ہو، آپ ایکشن لے سکے. اور اس پوری صورتحال میں جو آج کی صورتحال، اس میں تو کوئی ایمرجنسی وغیرہ لگانی پڑے گی، یہ سارے جو اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کو ختم کرنا پڑے گا، ان ڈسپلن کے خلاف ڈائریکٹ ایکشن لینا پڑے گا. کتنی فریڈم ہے آپ کے پاس یہ سب کچھ کرنے کی؟ پرائم منسٹر نے کیا آپ کو مینڈیٹ دیا ہے؟ یہ آپ کا تجزیہ بالکل صحیح ہے کہ یہ بالکل تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے، بلکہ اس کو اب سیلویج کرنے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی دباؤ نہیں ہے، اور اگر یہ ساری قوم کی ایئر لائن ہے، کسی سیاسی جماعت کی نہیں ہے، کسی حکومت کی نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کی ایک لیگیسی ہے، تو اس کو سیلویج کرنا ہماری سب کی ذمہ داری ہے. ایک جو ابتدا کرنے کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہمارے یہاں ایک بڑی ہیوی سٹرکچر کی مینجمنٹ تھی، تو میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ہم نے اس کو ایک چھوٹی آرگنائزیشن میں تبدیل کر دیا، اور ہم نے بڑے ٹاپ مینیجر جو تھے ان کو، میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کا حصہ تھے اس کی خرابی کے تباہی کا، تو ان کو سر دست ہم نے ڈس انگیج کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے کلیننگ پروسیس بھی جاری رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ صاحب، یہ کلیننگ پروسیس بھی جاری رکھے. لیکن یہ 5ویں بار ہو رہا ہے اس حکومت میں، 5ویں چیف ایگزیکٹو ہے جن کو اس قسم کا اختیار دیا وزیر اعظم نواز شریف نے پی آئی اے کے حوالے سے. کمرشل بریک، اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کل ریاض میں گئے اور مسلمان سربراہوں کو دہشت گردی کے حوالے سے لیکچر دیا، اسلامک دہشت گردی کا ذکر خوب کیا. اس کے بعد اب اسرائیل پہنچ گئے ہیں. لیکن جس وقت ریاض میں تھے ڈونلڈ ٹرمپ، تہران میں، ایران میں، جس کے خلاف اس کانفرنس میں بہت باتیں ہوئی، وہاں جمہوریت کا جشن منایا گیا، نیا الیکشن ہوا، اور نئے الیکشن کے نتیجے میں ایک بار پھر جناب حسن روحانی ایران کے صدر بن گئے. بالکل مختلف سما تھا تہران اور ریاض میں کل. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ایران ان چند گنے چنے اسلامی ملکوں میں ہے جہاں پر جمہوریت ہے اور ہر 4 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں. کل تہران میں جشن کا سما تھا جب الیکشن کے نتائج کے نتیجے میں ایک بار پھر حسن روحانی ایران کے صدر ہو گئے. ایران کے مخالف کیمپ یعنی کہ سعودی عرب میں، ریاض میں، سعودی عرب کے دارالحکومت میں ایک اور سما تھا. وہاں 55 ملکوں کی اسلامی سربراہی کانفرنس ہو رہی تھی، اور اس کی صدارت امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے تھے، اور جنہوں نے کہ اپنی تقریر میں ان مسلم سربراہوں کو دہشت گردی پہ لیکچر دیا، اور کئی بار اسلامی دہشت گردی کی انہوں نے بات بھی کی. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ریاض میں پہنچنا اور اس کانفرنس کی سربراہی کرنا ایک غیر معمولی عمل تھا. اسی کانفرنس کے دوران ان کی ایک بند کمرے میں طویل میٹنگ ہوئی ہے 6 عرب سربراہان مملکت کے ساتھ، جس میں سعودی عرب، کویت، بحرین، متحدہ عرب امارات، عمان اور قطر شامل ہیں. اور اس ملاقات کی اور اس میٹنگ کی اطلاعات نہیں آئی ہیں.
اس اجتماع میں جو سربراہ مملکت کا ہوا، وزیر اعظم پاکستان جناب نواز شریف بھی موجود تھے، اور اس کے بعد جو عشائیہ دیا گیا وہاں پر ایک خصوصی شرکت تھی جناب جنرل راحیل شریف کی، جو سعودی سربراہی میں بننے والی اسلامی ملکوں کی فوج کی سربراہی جن کے ذمہ ہے۔ بڑی دلچسپ تصویر ہے جو اس سلسلے میں سامنے آئی۔ سعودی عرب کی اس وقت طاقتور ترین شخصیت ڈیپٹی کراؤن پرنس شہزادہ محمد بن سلمان ہیں۔ 32 سالہ شہزادہ محمد بن سلمان کے بائیں ہاتھ پہ جنرل راحیل شریف بیٹھے ہوئے تھے، دائیں ہاتھ پہ ان کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد بیٹھے ہوئے تھے، جو کہ اس وقت امریکہ کی انتہائی اہم ترین شخصیات میں سے ایک ہے، اور اس وقت سعودی عرب و امریکہ کے جو تعلقات قریب آ رہے ہیں اس میں ان کا بڑا کلیدی کردار ہے، اور جس کے نتیجے میں اب امریکہ سعودی عرب کو $110 ارب کا اسلحہ بھی بیچے گا۔ سعودی عرب امریکہ میں انفراسٹرکچر میں، پل میں، سڑکیں وغیرہ بنانے میں $20 ارب بھی خرچہ کرے گا، اور یہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دامادی ہیں جنہوں نے سعودی عرب کا دورہ بھی ارینج کیا، اور اب صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل پہنچے ہوئے ہیں، اور ریاض سے وہ تل ابیب پہنچے ہیں، جہاں پر اس حوالے سے بھی ان کے داماد کا بڑا کلیدی کردار ہے۔ لیکن کل کے یہ 2 سماع پاکستان کا فیصلہ کہ وہ سعودی عرب جائے گا اور اس اجلاس میں شرکت کرے گا جس میں بھرپور انداز سے ایران کی مخالفت کی گئی ہے، اس پورے ماحول پہ نگاہ ڈالی ہے ہماری اس رپورٹ میں۔ امریکہ عرب اسلامی سربراہ کانفرنس کے اختتام پر مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا، جس پر 55 مسلم ممالک نے دستخط کیے۔ اعلامیے میں اسلامی ممالک اور امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف قریبی پارٹنرشپ قائم کرنے کا اعلان کیا۔ اس اعلامیے میں ایران کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ اپنے خطاب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر الزام لگایا کہ وہ خطے میں عدم استحکام پیدا کر رہا ہے۔ From Lebanon to Iraq, لبنان سے عراق اور یمن تک ایران دہشت گردوں، انتہا پسندوں اور تباہی و بے امنی پھیلانے والے ملیشیا گروپس کو ٹریننگ اور فنڈز دے رہا ہے، انہیں اسلحہ فراہم کر رہا ہے۔ ایران کئی دہائیوں سے فرقہ وارانہ تنازعات اور دہشت گردی کی آگ کو ہوا دے رہا ہے۔ of sectarian conflict and terror. اس موقع پر سعودی شاہ سلمان نے بھی کھل کر ایران کو خطے میں دہشت گردی پھیلانے والا ملک قرار دیا۔ ایران 1979 میں خمینی کے انقلاب کے بعد سے دنیا بھر میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے۔ خمینی کے انقلاب سے پہلے دہشت گردی اور انتہا پسندی ہمارا مسئلہ نہیں تھی۔ جواب میں ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے امریکی صدر کو صلاح دی کہ وہ سعودیوں کے ساتھ بات کر کے کوئی ایسی راہ نکالیں جس سے امریکہ میں دوبارہ 11 ستمبر جیسے حملے نہ ہوں۔ ایک بیان میں ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ ایک بار پھر امریکی صدر نے ایران سے متعلق بے بنیاد الزامات دہرائے تاکہ وہ خطے میں ایران فوبیا پھیلا کر مزید ہتھیار بیچے۔ اس دورے میں امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان $110 ارب کا اسلحے سے متعلق معاہدہ بھی شامل ہے، جو اگلے 10 سال میں بڑھ کر $350 ارب تک جا سکتا ہے۔ معاہدے کے تحت امریکہ اپنے جدید ٹینک، ریڈار سسٹمز، بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز، پیٹریٹ میزائل وغیرہ سعودی عرب کو فروخت کرے گا۔ خیال ہے کہ سعودی عرب کو یہ تباہ کن ہتھیار اس کی یمن کے خلاف جاری جنگ میں کام آئیں گے، جہاں پہلے ہی پچھلے 2 سال میں 10,000 سے بھی زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں۔ امریکی حکام نے واضح الفاظ میں کہا کہ ان فوجی معاہدوں کا مقصد خطے میں ایران کے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس تازہ ترین ڈیولپمنٹ میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اقبال احمد خان، جو پاکستان کے ایران میں سابق سفیر ہیں، ایرانی امور کے ماہر بھی ہیں۔ خاصا فرمائیے گا، بڑے بھرپور انداز میں پاکستان نے میسج دیا ہے سعودی عرب کو بھی اور ایران کو بھی کہ کل جو تقریباً ایران مخالف کانفرنس کل سعودی عرب میں ہوئی ہے اس میں پاکستان موجود ہوا ہے، اس نے اس کانفرنس کا ساتھ دیا ہے، اور اپنی موجودگی سے کیا میسج دیا ہے ہم نے ایران کو بھی اور سعودی عرب کو بھی؟ میرے خیال سے جی ایک چیز تو بڑی واضح ہونا چاہیے کہ جہاں تک پاکستان کی خارجہ پالیسی کا تعلق ہے، ہمیں ایک پرنسپل ہے اس پہ رہنا چاہیے، اس کا نام ہے بائی لیٹرلزم، کہ ہمارے جو تعلقات ہیں سعودی عرب کے ساتھ، جو باہمی تعلقات ہیں، وہ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے کسی قسم کا نقصان ایران کو پہنچے۔ جو ہمارے تعلقات ہیں باہمی ایران کے ساتھ،
اس میں اس قسم کی کوئی فیچر نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے سعودی عرب پر کسی قسم کا اس سے منفی اثرات ہوں. تو یہ میرے خیال سے بڑا کلیئر ہونا چاہیے. اگر ہم اس پالیسی سے ہٹتے ہیں تو میرے خیال سے یہ پاکستان کے لیے کل آپ کے خیال میں ہم اس پالیسی سے ہٹے یا ہم اس پالیسی پر ہیں؟ جی میرے خیال سے اس پہ تھوڑی سی شک و شبہات جو ہے وہ اٹھ سکتے ہیں اور یہ ہمیں بڑے دیکھ بھال کے چلنا چاہیے. یہ بھی اگر آپ بات کرتے ہیں کہ جو نئی دہشت گردی کے خلاف، انتہا پسندی کے خلاف جو نئی قوت بن رہی ہے جس کو کہ $110 ارب کے ہتھیار امریکہ دے گا، اور اگر اس قوت کے جو سربراہ ہیں وہ پاکستان کے سابق آرمی چیف ہوں گے، اور اگر یہ قوت استعمال ہوتی ہے ایران کے خلاف یا وہ ممالک کے خلاف جو کہ ان کی تقاریر میں کہا گیا ہے کہ ایران کی کہ ایران کا سپورٹ ہے ان کو، تو وہ میرے خیال سے ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتی ہے، ہمارے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو سکتی ہے. اس قسم کی چیز ہم نے پہلے بھی اس سے بہت نقصان اٹھایا. پاکستان کے لیے ممکن تھا کہ وزیر اعظم نواز شریف اس کانفرنس میں نہ جاتے؟ جو ہمارے تعلقات ہیں، ہمارے 10-12 لاکھ سے زائد پاکستانی سعودی عرب میں موجود ہیں اور جو بھی پرانے تعلقات ہیں، وزیر اعظم نواز شریف کا وہاں جانا زیادہ مسئلہ ہے یا جنرل راحیل شریف کا اس فوج کی قیادت کرنا جو کہ اب تیار کی جا رہی ہے زیادہ مسئلہ ہے پاکستان کے لیے؟ نہیں، اس فوج کا قیادت کرنا یہ ایک ہمارے لیے بڑی بہت سارے مشاکل جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے. نواز شریف صاحب نے ضرور جانا تھا اس کانفرنس میں. اپنے سعودی عرب کے ساتھ ہمارے اسٹریٹجک تعلقات ہیں. سعودی عرب اس قسم کا ملک ہے جس کو کہ ہمیں پتہ ہے کہ پہلے انہوں نے کوئی $500 بلین دیے ہیں تاکہ ہم F-16 خرید سکیں. جب 1998 میں ہم نے ایٹمی دھماکہ کیا ہے تو سعودی عرب نے ہمیں 50,000 بیرلز پر ڈے کے آفر جو تھا وہ پورا کیا، اور اس کے بعد بھی انہوں نے بہت مدد کری ہے. لیکن اگر ہم اس قسم کی جو مڈل ایسٹ کے مشرقی وسطی کے لیے جو ایران اور سعودی عرب میں کشمکش ہے اس میں ہم بیچ میں پڑ جاتے ہیں تو پاکستان کو اس کا شدید نقصان جو ہے وہ ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ جناب اقبال احمد خان ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں ایک کریک ڈاؤن ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر اور کہا جا رہا ہے کہ تضحیک آمیز مواد جو افواج پاکستان کے خلاف شائع کیا گیا ہے اس کے خلاف یہ کارروائی ہو رہی ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. سیاسی اور قومی کشمکش آپ صرف میڈیا پہ نہیں دیکھتے، اس کا ایک بڑا حصہ لڑا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ. آپ کی شاید علم میں ہو کہ ہر پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت کا اپنا ایک سوشل میڈیا ونگ ہے جو ان کے ایکٹیوسٹ پر مشتمل ہے، جو سوشل میڈیا پر اپنی بات کرتے ہیں، اپنے سیاسی فلسفے کو آگے بڑھاتے ہیں، سیاسی ایجنڈے کو پروموٹ کرتے ہیں. یہ صرف کسی ایک سیاسی جماعت کی بات نہیں ہے. پاکستان کی دونوں بڑی سیاسی جماعتیں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون باقاعدہ یہ ایکٹیویٹی کرتی ہے اور ان کی جو فالوورز ہیں یا ان کے باقاعدہ جو ونگز ہیں اس میں 20 لوگ کام کرتے ہیں. اب تو اطلاعات کے مطابق ادارے بھی اپنے سوشل میڈیا کے ونگز چلا رہے ہیں اور وہ اپنے نظریات کے حوالے سے اور اپنی سوچ کے حوالے سے جو ان کے نظریات ہیں ان کو پروموٹ کرتے ہیں. ویسٹرن انٹرسٹ بھی اپنے سوشل میڈیا گروپس ہیں وہ اپنا ہی کام کرتے ہیں. پھر کچھ ہمارے نوجوان ہیں جو اپنی آزاد سوچ کو سامنے لاتے ہیں. اس حوالے سے ایک بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن پیدا ہو گئی تھی اور وہ تھی اس معاملے کے حوالے سے جس کا تعلق تھا ڈان لیکس کا، اور اس حوالے سے جو ٹویٹس جاری کی تھی. پہلی ٹویٹ جو تھی وہ جو ISPR نے جاری کی تھی جس میں کہ وزیر اعظم کے اس معاملے میں نوٹیفیکیشن کو ریجیکٹ کہا گیا تھا، اور اس کے بعد جب ISPR نے بتایا تھا کہ واپس لے لیا گیا ہے، دونوں کا رد عمل سامنے آیا اور متوقع رد عمل سامنے آیا مطلوبہ جو ریلیٹڈ پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس حوالے سے بھی. لیکن اسی دوران دیکھنے میں یہ بات آئی کہ کچھ سوشل میڈیا کا استعمال کیا گیا گمنام لوگوں کی جانب سے، بے چہرہ لوگوں کی جانب سے، اور اس میں بہت ہی خطرناک باتیں کی گئی چیف آف آرمی اسٹاف کے حوالے سے. گھناؤنے انداز میں ان کی کردار کشی کی گئی
اور اسی حوالے سے فوج کے کردار کے حوالے سے بھی کچھ ایسی باتیں کی گئی، ایسے لوگوں کی جانب سے نہیں جو کہ اپنا نام بتا رہے ہوں، اپنی شناخت بتا رہے ہوں، اور ان کا کوئی بھی سیاسی نظریہ ہو سکتا ہے، مگر یہ معاملات ایسے تھے جس میں کوئی نام نہیں تھا، جس میں کوئی چہرہ نہیں تھا، اور جن کی سطحی طور پہ پہچان جاننا مشکل ہو، اور اس لیے اس پہ کریک ڈاؤن کا آغاز ہوا ہے۔ لیکن یہ کریک ڈاؤن اب وسیع انداز میں کیا جا رہا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ اب حکومت اپنے مقاصد بھی اس سلسلے میں حاصل کر رہی ہے، اور اس معاملے پہ کافی اشتعال ہے جو کہ نظر آ رہا ہے۔ سوشل میڈیا میں فوج ایک ادارے کے طور پہ جو ہے اس کے اوپر تنقید انتہائی افسوسناک ہے، انتہائی قابل مذمت ہے، غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے۔ فریڈم آف ایکسپریشن ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، اس کو گیگ کرنا مناسب نہیں ہوگا، اور گیگ کرنا ممکن بھی نہیں ہے، دنیا بدل چکی ہے۔ نواز شریف کان کھول کے سن لو، غداری تو تم نے کی ہے پاکستانی فوج سے، تحریک انصاف کے نوجوانوں نے نہیں کی۔ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے لوگوں کو ہاتھ نہ لگاؤ، ہم سڑکوں پہ نکلیں گے، ہم احتجاج کریں گے۔ سوشل میڈیا پہ کتنی آزادی الاؤ ہونی چاہیے، یا کہ جمہوریتوں میں اس کی کوئی قید نہیں ہوتی، کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہوتی؟ اس اہم معاملے پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز صحافی، سینئر تجزیہ کار، دانشور جناب ایاز امیر۔ بہت بہت شکریہ ایاز امیر صاحب۔ فرمائیے گا جمہوریت میں اور پارلیمانی جمہوریت میں اور اس دور میں کیا سوشل میڈیا ہو یا میڈیا ہو، اس پہ یہاں پہ اظہار رائے کی آزادی لامتناہی ہے؟ اس پہ کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے، یا اس کی بھی کوئی قیود ہوتی ہے؟ نہیں، اظہار رائے جو آزادی ہے وہ بالکل مادر پدر آزادی نہیں ہوتی، اور آپ جو ہے بالکل اس کو وہ قاعدہ قانون ہوتا ہے، اخبارات میں بھی ہوتا ہے، ٹی وی پہ بھی ہوتا ہے، وہی قانون اور ضابطے اور سوچ جو ہے سوشل میڈیا پہ بھی لاگو ہوتی ہے۔ اور ہم جو پاکستان میں اس وقت دیکھ رہے ہیں اس میں تو تھوڑی چالاکی کا عنصر ہے۔ یہی حکومت، یہی جو حکمران جماعت ہے جس کا مخاصمانہ رویہ ہماری عسکری اداروں کے ساتھ تھا، وہ آج سب سے بڑے محافظ بن گئے ہیں۔ اور جیسے رانا ثناء اللہ کا آپ نے ایک وہ تھوڑا سا ابھی سنایا، یہ جملہ بازی اس ادارے پہ کرنے سے کبھی انہوں نے دریغ نہیں کیا، آج یہ جو ہے بالکل اس کے ڈیفینڈر اور گارڈین بن گئے ہیں۔ اور یہ سارا کچھ ہوا ہے ڈان لیکس کے ایشو کے بعد۔ ڈان لیکس کا ایشو جو ہے وہ جب جس طریقے سے سیٹل ہوا، اس میں حکمران جماعت نے ایک سکھ کا سانس لیا، اور انہوں نے ایک قسم کی اپنا سمجھا کہ ہم اس سے سرخرو ہوئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ جیت ہماری ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اس سے سرخرو ہوئے ہیں۔ اس کے بعد تنقید جو ہے عسکری اداروں پہ بہت زیادہ آئی سوشل میڈیا میں، تو یہ جو ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے، کوئی بالکل۔ لیکن ایاز صاحب اس وقت بھی آئی تھی جب انہوں نے نوٹیفیکیشن کو ریجیکٹ کر دیا تھا، جب یہ ٹویٹ آئی تھی کہ وزیر اعظم کا نوٹیفیکیشن ریجیکٹڈ، اس وقت بھی تو ان پہ تنقید آئی تھی۔ یہ جو ہے زیادہ تنقید اس کے بعد آئی، جب یہ مسئلہ سیٹل ہو گیا تو عسکری ادارہ جو ہے اس پہ اس قسم کی تنقید آئی جو پہلے غالباً اس کی نظیر شاید کم ہی ملتی ہے، اس طریقے سے نہیں آئی۔ تو حکومت بھی پھر، اور خاص طور پہ جو وزارت داخلہ کا جو رویہ اس کے بعد آیا، یہ انہیں پہلے خیال نہیں آیا۔ یہ ایک آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ری بورن حکمران جماعت ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب ایاز امیر ہمارے ساتھ تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔